मेजर आस 3 सीटर सोफे के दरमियान में बैठा था। इसके बराबर में इसका एक और साथी भी मौजूद था, जो कुछ वक्त पहले ही हबीब के दराज से निकाली चीजें लेकर हाजिर हुआ था। इसके दूसरी जानिब अनस बैठा था। मेजर आस ने स्याह रंग का चमड़े का बैग खोला। तीनों देखने को तैयार थे कि रा के एजेंट ने मिलिट्री हार्डवेयर की जीपीएस लोकेशन कैसे हासिल कर ली, मगर बैग के खुलते ही इसमें अखबारात के सिवा कुछ न मिला। रद्दी के टुकड़े और एक कागज पर एक तहरीर थी। खेल पर खेल खेला जाता है। मेजर आस का चेहरा शिद्दत जज्बात से सुर्ख अनार हो चुका था। मेजर आस ने हबीब का लैपटॉप खोला। वो ऑन ही नहीं हुआ था। ब्लैंक स्क्रीन इनका मुंह चढ़ा रही थी। मेजर आस ने तमाम यूएसबीज और सीडीज अपने लैपटॉप में बार बार लगाकर चेक की। सब खाली था, कोई फोल्डर नहीं मिला। बस एक सीडी में हबीब एजेंट अब्बे की रिकॉर्डिंग थी। मुझे पता है कि तुम लोग हम तक पहुंच गए हो, और मैं जानता हूं कि किसी न किसी रोज तुम ये सब हासिल करने में कामयाब हो जाओगे। इसीलिए मैंने फैसला किया अपने मुल्क के लिए जान देने का। मेरे लिए ये बड़े एजाज की बात है। मेरी मौत तुम्हारे कुछ फ़ायदे की नहीं, मगर मेरे मुल्क में बसने वाली आवाम के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। इसकी आवाज़ बहुत साफ और हर किस्म की घबराहट से आ रही थी। मेजर आज सीआईबी के ऑफिसर से रब्ता करें। आई थिंक वो ज़रूर जानते होंगे कि ये सब क्या हो रहा है। इसके साथी ने मशवरे से नवाजा। हम्म। मेजर आस ने मुंह पर हाथ फेरते जैसे अपने तासुरात बेहतर बनाने की नाकाम कोशिश की थी। मेजर आस ने अपना सेल फोन उठाया ही था कि उस पर कॉल आने लगी। इसने यस का बटन पुश किया। ये सेल इसे दौरान मिशन अपने साथियों और अदारे से कांटेक्ट करने के लिए दिया गया था, इसीलिए किसी रॉन्ग नंबर का सवाल ही नहीं पैदा होता था। यस सर। ओके, वी विल कम। इसने संजीदगी से कहते राब्ता मुनक़ता कर दिया। तुम वापस चले जाओ और प्लाजा और फार्म हाउस में होने वाली एक एक चीज पर नजर रखना। मैं और अनस ऑफिस जा रहे हैं। मेजर आस ने हुक्म दिया और लैपटॉप और दूसरी डिवाइसेस समेट कर स्याह बैग में डालने लगा। ओके सर। इसका साथी उठा और माथे तक हाथ ले जाते मेजर आस को सल्यूट करता निकल गया। टाइगर और अनस भी इसके जाते ही निकल गए। बाहर से लाख लगाते इन्हें ये नहीं याद रहा कि अंदर एक नाजुक वजूद इनके इस तरह से गायब होने पर कितना परेशान होगा। हकीकत तो ये थी कि इन्हें इस वक्त सिर्फ अपनी जिम्मेदारी और मुल्क का दिफा याद था। इन्हें याद था तो सिर्फ ये कि वो इस मुल्क के मुहाफिज हैं, और यही इनकी अवलीन तरजीह है, मुल्क की हिफाजत और बस। ब्लैक शर्ट और मस्टर्ड कलर की जीन्स पहने, आंखों पर गागल्स लगाए, कोहनियों के बाजू फोल्ड किए, एक हाथ में स्याह रंग लैपटॉप बैग थामे वो कागजी कार्रवाई मुकम्मल कर चुका था। स्याह रंग के चमचमाते जूते जिनाह इंटरनेशनल एयरपोर्ट के फर्श पर धमक पैदा कर रहे थे, और वो मगरूर सा शख्स बावकार चाल चलता अब पीबीबी पैसेंजर बोर्डिंग ब्रिज से गुजर रहा था, जिसका मकसद एयरपोर्ट टर्मिनल गेट से मुसाफरों को जहाज तक पहुंचाना था। वो अपनी नशीस संभाल चुका था। सीट नंबर 13 पर बैठा वो काफी मुतमईन था, सरशार सा मगर बेनियाज बना। वो किसी भी तरह का रद्द अमल या अपनी खुशी को अपनी बॉडी लैंग्वेज से जाहिर नहीं करना चाहता था। वो जो जाहिर कर रहा था लोग वही समझ रहे थे, मगर वो अनजान थे कि बज़ाहिर कोई बिजनेसमैन नजर आने वाला ये डैशिंग पर्सनैलिटी का मालिक शख्स एक बहरोपिया है। जहाज ने टैक्सी की और रनवे पर आ गया। 5:40 के करीब का वक्त था। मलगजा अंधेरा, मगर फिजा पुरसुकून थी। टैक्सीवे को हल्के नीले रंग की रोशनियों से मुनव्वर किया हुआ था, ताकि रनवे और टैक्सीवे में तफरीक की जा सके। रनवे, जिसकी चौड़ाई 250 फीट और लंबाई 3000 मीटर से जायद थी, के किनारों पर भी मुख्तलिफ रंगों की लाइटें लगाई गई थीं, जो सेंटर लाइन, अमाइनिंग पॉइंट, थ्रेशोल्ड, डेजिग्नेटर,
ٹچ ڈاؤن زون کے مطابق لگائی گئی تھی، جن سے رن وے پر طے کیا گیا راستہ معلوم کیا جا سکتا تھا۔ جناح ایئرپورٹ کے رن وے میں 1 گھنٹے میں 15 پروازوں کو ہینڈل کیا جا سکتا تھا، جبکہ ٹیکسی وے پر 12 پروازوں کو۔ پارکنگ ایریا کی پیمائش 2,06,666 اسکوائر میٹر تھی۔ جہاز رن وے پر تیار کھڑا تھا، اڑان بھرنے کو، آسمان سے باتیں کرنے کو، بلندیوں میں پہنچنے کو، آسمان کے سینے پر منڈلانے کو، ایک دم تیار۔ 1500 فٹ کا راستہ طے ہو چکا تھا۔ اب جہاز کی رفتار میں تیزی آنے والی تھی، جب اچانک سے جہاز رک گیا۔ یہ پرواز کچھ خرابی کی بنا پر 1 گھنٹے کی تاخیر سے اڑان بھرے گی۔ کراچی میں موجود ISI کے آفس میں ایک میٹنگ جاری تھی، جس میں DIG SP بلال، CIB کے آفیسرز اور میجر آس کے مشن میں شامل 2 ایجنٹس، ISI کے ڈائریکٹر جنرل اور اس کے علاوہ آرمی آفیسرز بھی شامل تھے۔ حرب کا سیل فون جب ہماری تحویل میں آ گیا تھا، را کو تبھی خبر ہو گئی تھی کہ ہم جان گئے ہیں کہ را کا ایجنٹ ابے ایجنٹ آکاش سے ملاقات کو آ رہا ہے، اور اس ملاقات میں آکاش ابے کو وہ سارے راز فراہم کر دے گا جو اس نے 6 سال سے ISI میں داخل ہو کر حاصل کیے ہیں۔ تبھی انہوں نے پلان چینج کر لیا۔ ایجنٹ آکاش نے ابے سے پہلے ایک اور بندے سے بھی ملاقات کی تھی شام کے وقت، اور وہ تھا ایجنٹ ارجن، جس کے پاس اب وہ سیاہ رنگ بیگ ہے۔ ہمارے ملک کا قیمتی خزانہ ہے وہ۔ CIB کے ایجنٹس کو پتہ چل گیا تھا کہ بابر حمید نامی شخص دراصل را کا ایجنٹ آکاش ہے۔ تبھی سے اس کی ہر کارروائی پر نظر رکھی جانے لگی، اور اب CIB کی رپورٹ کے مطابق آکاش کا سیل فون ان کے قبضے میں آ چکا ہے، جس میں موجود انکرپٹڈ فائل کو ہیکر نے ڈی کرپٹ کر دیا ہے۔ اسے کرپٹولوجی کہا جاتا ہے، جس کا مقصد اپنے خفیہ پیغامات کا تحفظ ہوتا ہے۔ اس میں ڈیٹا کو ایک کی کے ذریعے انکرپٹ یا ڈی کرپٹ کیا جاتا ہے، اور یہ کی صرف سینڈر اور ریسیور کو ہی معلوم ہوتی ہے، کوئی اور اس پیغام کو نہیں پڑھ سکتا۔ اور اس میں موجود میسج کے متعلق ایجنٹ ارجن تقریباً 1 گھنٹے بعد PIA پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائنز کی پرواز سے دبئی پہنچ جائے گا، اور اس کے بعد بھارت۔ وقت بہت کم ہے میجر آس۔ میٹنگ کے بقیہ حصے میں میجر آس کا کوئی کام نہیں تھا، اسے اس کا کام بتا دیا گیا تھا۔ وہ کھڑا ہو چکا تھا، اس کے ساتھ 2 CIB کے ایجنٹ بھی نکل گئے تھے، اور انس بھی۔ ان کے جانے کے بعد اصل میٹنگ شروع ہوئی تھی۔ انٹیلیجنس بیورو کے 2 ونگز ہیں، انٹرنل اور ایکسٹرنل۔ انٹرنل ونگ نام سے ہی پتہ لگتا ہے کہ یہ اندرونی معاملات کو دیکھتا ہے، جبکہ ایکسٹرنل ونگ کا کام بیرونی ممالک میں ملکی مفادات کی حفاظت کرنا ہے۔ انٹیلیجنس بیورو کا ایک شعبہ کاؤنٹر انٹیلیجنس بیورو بھی ہے، جس کا مقصد اپنی ہی انٹیلیجنس کے معاملات پر نظر رکھنا ہوتا ہے، تاکہ خفیہ سروس کے اہم ادارے پر ایک چیک اینڈ بیلنس رہے، اور کوئی ملک، دشمن یا دوسرے غیر ملکی ایجنسیاں حساس راز چوری کرنے میں کامیاب نہ ہو سکیں۔ بیرون ملک سے روز سینکڑوں کی تعداد میں لوگ ہوائی جہازوں یا بحری راستوں سے پاکستان آتے ہیں، کوئی سعودیہ سے تو کوئی بھارت، دبئی یا امریکہ سے۔ انٹیلیجنس بیورو کا یہ فریضہ ہے کہ وہ ان کی جاسوسی کرے، اور جو مشکوک نظر آئے اس کے متعلق رپورٹ تیار کی جائے۔ اسی لیے جیسے ہی ایجنٹ آکاش کی سرگرمیاں مشکوک نظر آنے لگیں، اس کی جاسوسی شروع کر دی گئی تھی۔ یہ حساس ادارے ہوتے ہی ایسے ہیں، یہاں جاسوسی کرنے کی بھی جاسوسی کی جاتی ہے، یہاں جاسوسی کرنے والوں کی بھی جاسوسی کی جاتی ہے، اور پھر جب یہ معلوم ہوا کہ ایجنٹ آکاش دراصل ISI یعنی پاکستان کی ہی ایک خفیہ ایجنسی کا کارکن ہے، تو معاملہ اور الجھ گیا، اور مزید تحقیقات کی گئیں، اور بات سامنے آ گئی۔ سفید بے داغ شرٹ اور براؤن ٹائٹ جینز
اس کی سونے کی مانند دھمکتی رنگت پر بہت جچ رہی تھی۔ سنجیدہ چہرہ، تیز رفتاری کے باعث کشادہ پیشانی پر ننھے ننھے موتی چمک رہے تھے۔ وہ پورے راستے ڈیکرپٹڈ میسج پڑھتے آیا تھا اور اس میں اسے اپنے کام کا نقطہ مل چکا تھا۔ ہر خفیہ ایجنسی کا جاسوس ایک چہرے میں 100 روپ لیے ہوتا ہے۔ اسے پہچاننا کئی بار ناممکنات میں سے ہوتا ہے۔ ایجنٹ ارجن جس حلیے میں ایجنٹ آکاش سے ملنے آیا تھا وہ مختلف تھا، اور اب کی بار جانے میں وہ کون سے روپ میں ہوگا۔ کوڈ نمبر A2057 جو پیغام کے آخر میں لکھا تھا، یہ 5 حرف کا کوڈ میجر آس کے لیے کیا گیا تھا۔ اس کا اندازہ پوری دنیا میں صرف وہی لگا سکتا تھا۔ Where is you؟ A2057 PBB سے گزرتے میجر آس نے یہ پیغام ٹائپ کیا تھا۔ چند مسافر اس خوبرو نوجوان کی جانب متوجہ ہو چکے تھے جو اب تیزی سے بھاگ رہا تھا۔ اس کے قدموں سے دھپ دھپ کی آواز پیدا ہو رہی تھی۔ اس کے تمام ساتھی ٹیکسی وے پر مختلف روپ دھارے کھڑے تھے۔ کوئی مسافر تھا تو کوئی وہاں کا ورکر۔ اگر ایجنٹ ارجن کو فرار ہونا ہوتا تو سب سے پہلے ٹیکسی وے پر آنا تھا، جہاں اس کی سوچ کے برعکس جال بچھا تھا۔ وہ اب پارکنگ ایریا میں تھا، جہاں مختلف وردیوں میں پائلٹس، ورکرز، ٹیکسی ڈرائیورز، انجینئرز اپنے اپنے کاموں میں مصروف تھے۔ ٹیکسی مسافروں کو لے جانے کے لیے تیار تھی۔ میجر آس بھی اسی میں سوار ہو گیا۔ اس نے سیل فون چیک کیا جس پر ایجنٹ ارجن نے اپنی کرنٹ لوکیشن سینڈ کی تھی، ساتھ میں سیٹ نمبر بھی تحریر تھا۔ جہاز میں ایسی کیا خرابی ہو گئی ہے کہ 1 گھنٹہ ہونے کو آیا ہے اور یہ پرواز کرنے کا نام ہی نہیں لے رہا۔ ایجنٹ ارجن کو پریشانی نے گھیر لیا تھا۔ آکاش کو رپلائی کر چکا تھا۔ اب وہ اس کی جانب سے کسی قسم کے سیکیورٹی انتظام یا نئے حکم کا انتظار کر رہا تھا۔ اسے کچھ گڑبڑ کا احساس ہو رہا تھا۔ ایجنٹ آکاش مختلف نمبر سے رابطے رکھتا تھا، اسی لیے وہ شش و پنج میں گھرا تھا۔ پھر اس کے دماغ نے تیزی سے کام کیا۔ اس نے اپنے آگے والے مسافر کو دیکھا۔ اس کی آنکھیں چمک پڑیں۔ مطلوبہ طیارے پر سیڑھیاں پہلے سے لگی ہوئی تھی۔ میجر آج سیدھا جا کے جہاز کی سیٹ نمبر 13 کے پاس کھڑا ہو گیا، جس پر ہلکے آسمانی رنگ کے لباس میں ملبوس ایک نوجوان نیم دراز انداز میں بیٹھا تھا۔ ایجنٹ ارجن، تم دبئی نہیں جا سکتے، وہ لوڈی لیورل اس کی پیشانی پر ٹکائے بولا۔ کوئی مسافر اپنی جگہ سے نہیں ہلے گا۔ 4-5 نوجوان بندوقیں تانے جانے کہاں سے برآمد ہوئے تھے کہ ہر مسافر دھنگ رہ گیا۔ ان سب کے چہرے پریشان تھے۔ آنے والے 5 نوجوانوں میں سے 2 نے عام لباس کے اوپر نارنجی رنگ کی جیکٹس پہنی تھیں، جو کہ پارکنگ ایریا کے عملے نے پہن رکھی ہوتی تھی۔ باقی 3 ویل ڈریسڈ تھے۔ میں جس مسافر کو میجر آس ایجنٹ ارجن سمجھا تھا، وہ گھبراتے ہوئے کچھ کہنے کی کوشش میں ہلکان ہو رہا تھا۔ اس کی نیند بھگ سے اڑ گئی تھی۔ وہ صحیح معنوں میں ہوش میں آ چکا تھا۔ سامنے کھڑے کرخت تاثرات والے دلکش چہرے کو اس نے بے بسی سے دیکھا۔ ایجنٹ ارجن اگلی نشست پر اطمینان سے بیٹھا دل ہی دل میں اپنی قابلیت کو سراہ رہا تھا، جب اچانک اسے اپنی گردن کے پچھلے حصے پر چبھن کا احساس ہوا۔ پھر اس کے کانوں نے وہ سنا جس کی اسے امید نہ تھی۔ کم آن ایجنٹ ارجن، تم نے کیا سمجھا تھا؟ سیٹ بدلنے سے انسان بدل جاتا ہے؟ سرد آواز، بھاری لہجہ۔ ایجنٹ ارجن کا سانس اٹک گیا۔ اس پر کپ کپی طاری ہو گئی۔ سامنے سے 2 پولیس افیسر آ رہے تھے۔ چند منٹ بعد ہتھ کڑیاں اس کی کلائیوں میں تھیں۔ گیم چینجر۔ اس کی آنکھ کب لگی تھی اسے پتہ بھی نہ چلا۔ کب وہ غنودگی میں گئی اور کب وہ سب گھر سے گئے۔ ٹائیگر، ٹائیگر، وہ پورے گھر میں اسے آہستگی سے آوازیں دے رہی تھی۔ دبے دبے پیر کچن میں، واش رومز میں دیکھا۔ وہ اور انس دونوں غائب تھے۔ اس نے گہری سانس لیتے خود کو ریلیکس کرنا چاہا۔ اس نے چاہا اس کا دماغ سمجھ جائے کہ وہ ان کے لیے ضروری یا اہم نہیں ہے۔ وہ بس یہاں اسے پھینک کر اپنے اپنے کاموں میں لگے ہیں۔
یہاں تک کہ اسے اپنے پاس رکھنا بھی ان کی مجبوری تھی، ورنہ انہوں نے کوئی مسافر خانہ نہیں کھول رکھا تھا۔ وہ کیوں میجر آج سے امیدیں لگائے بیٹھی تھی، اور کب تک وہ اس کے طنز کے تیر سہے گی؟ وہ یہاں کیوں رکی ہے؟ اگر میجر آج کو اس کی کوئی پرواہ نہیں تھی، اس کے دل کی فکر نہیں تھی، تو وہ کیوں اس کے مشن کی خاطر اپنے گھر والوں سے دور رہتی؟ وہ کیوں اپنے دل کو قابو کیے اپنے گھر والوں کو، اپنے بابا کو اور آپی کو بھلائے بیٹھی تھی؟ اب وہ اس کی ایک نہیں سنے گی، چلی جائے گی، اس سے دور رہے گی، تو شاید اسے بھول جائے گی، شاید پھر اس کے قرب کی تمنا فنا ہو جائے گی، شاید محبت کی اڑتی اڑتی چنگاری ساحل کی گہرائی میں اتر جائے گی، شاید زرد موسم میں بہار کی امنگ آ جائے، شاید اس بے رحم صنم کو رحم آ جائے۔ وہ صوفے پر ہارے ہوئے جواری کی طرح بیٹھی تھی، اس کی آنکھیں سوج سوج کر سرخ ہو چکی تھی، لال لال ڈورے ان میں تہر رہے تھے۔ ہر انسان کا مزاج، اس کی شخصیت، اس کا رنگ و روپ، اس کی سوچ سب منفرد ہوتا ہے دوسرے سے۔ ایک لفظ ہوتا ہے جذباتی، مگر وہ اس لفظ جذباتی کی عملی تفسیر تھی۔ وہ ان لوگوں میں سے تھی جو صبر کے سواد سے بھی واقف نہیں ہوتے، جن کے اندر خواہش انگڑائی لے لے تو اندر کی ایک ایک نس بل کھانے لگتی ہے، جلنے لگتی ہے، پھر یہ آتش ان کے سینے کی جانب بڑھتی ہے، دل کا رخ کرتی ہے، اور جب کوئی چیز جل رہی ہو، دھواں اٹھ رہا ہو، تو اس کا حل صرف ایک ہی ہوتا ہے: آب، پانی۔ آتش کو آب ہی ٹھنڈا کر سکتا ہے، اسی طرح عشق کی آگ پر صنم کی توجہ ہی پھوار بن کر برس سکتی ہے۔ نیلم ابرار کو بھی اسی پھوار، اسی برسات کی چاہ تھی، اور اس چاہ میں وہ پریوں سے حسن کی ملکہ، وہ اپسرا کتنی بے مول ہو گئی تھی، وہ جان نہیں سکی تھی، اور اب تو جیسے لگتا تھا کہ یہ آگ اور تیزی سے بھڑک رہی ہے، جلے جا رہی ہے، جلے جا رہی ہے۔ تجھے ناز ہے، تو حسین ہے، تیرے گلستان کی مثال کیا، مجھے فخر ہے، میں عشق ہوں، جلا نہ دوں تو کمال کیا۔ اس نے صوفے کی پشت سے ٹیک لگا رکھی تھی، جب دروازہ کھلنے کی آواز آئی، وہ تب بھی ایسے ہی بے حس پڑی رہی تھی۔ وہ جانتی تھی آنے والا کون ہے۔ نیلم ابرار اب میجر آج کی خوشبو پہچاننے لگی تھی، جس کے روپ بڑے بڑے جاسوس، یہاں تک کہ ایم ایس جیسا شاطر بندہ نہیں پہچان سکا تھا، وہ پہچان گئی تھی۔ وہ سمجھتا تھا وہ اسے اس کی آواز سے پہچان پائی تھی، مگر وہ کیسے جانتا کہ وہ تو اسے محبت کی عطا کردہ حس سے پہچان گئی تھی۔ وہ اسے اس کی خوشبو سے، اس کے انداز سے پہچانتی تھی۔ وہ کم عقل تھی، اس کی نظر میں بے وقوف اور جذباتی تھی۔ اب تو اس فہرست میں بے باکی بھی شامل ہو گئی تھی۔ مگر نیلم ابرار کے لیے وہ کیا تھا، شاید وہ کبھی نہیں جان سکتا تھا۔ اگر وہ جان لیتا تو، یا اگر وہ کبھی جان گیا تب، اگر وہ محسوس کر گیا اس کی محبت کو، دیوانگی کو، عشق کو، تب کیا ہوگا؟ وہ اسے دیکھ رہا تھا، وہ جان گئی تھی، مگر چشمے تر کھلنے کو تیار نہ تھی، بلکہ رکوع نہیں کرنا چاہتی تھی۔ اس شخص کے سامنے تو کم از کم ابھی وہ نہیں اٹھانا چاہتی تھی۔ اس کے کٹاؤ والے سرخی مائل ہونٹ ادھ کھلے تھے۔ میجر آس نے اس کی ٹوٹی پھوٹی ذات کو سمیٹنا تو درکار، اس کے بعد اس کے اوپر ایک نظر ڈالنا بھی گوارا نہیں کیا۔ اس کے پیچھے ہی ایجنٹ انس کے اندر آنے اور دروازہ بند کرنے کی آواز آئی تو وہ کمرے میں چلا گیا۔ انس بھی اس کے پیچھے ہی چل پڑا۔ اس نے نیلم کو نہیں دیکھا تھا۔ میجر آس نے تیزی سے الماری سے لیپ ٹاپ نکالا اور بیڈ کے کنارے ٹکتے اسے آن کرنے لگا۔ انس بھی اس کے برابر ہی بیٹھ گیا۔ ایجنٹ کاشی اور شعیب سے رابطہ ہوئے انہیں کافی وقت ہو گیا تھا۔ آج دونوں نے پیغامات اور آگے کا لائحہ عمل بھیجنا تھا۔ ابھی وہ بھیجے جانے والے پیغام کھول بھی نہ پایا تھا کہ نیلم اندر داخل ہوئی۔ اسی کے لباس میں ملبوس، بکھرے شہد رنگ بالوں میں وہ دکھ و غم کی عکاسی کر رہی تھی۔ نماز والی چادر غائب تھی، مگر بکھرے بال اور ڈھیلا لباس اس کا پردہ رکھے ہوئے تھے۔
ہمیں گھر جانا ہے، ہر جذبات سے آری آواز تھی اس کی۔ وہ میجر آس کو دیکھ رہی تھی جو لیپ ٹاپ پر نظریں جھکائے ہوئے تھا۔ اس آواز پر میجر آس نے سر اٹھایا۔ انس نے ایک نظر اس پر ڈالنے کے بعد میجر آس کے بینچے لب دیکھے اور خاموشی سے باہر نکل گیا۔ میجر آس نے کوئی بھی جواب دیے بغیر سیاہ رنگ ذہانت سے چمکتی آنکھیں دوبارہ لیپ ٹاپ کی اسکرین پر مرکوز کر دیں۔ نیلم کو ایک لمحہ لگا تھا لہجہ بدلنے میں۔ آپ کو سنائی نہیں دے رہا؟ ہمیں گھر جانا ہے، وہ اپنی پوری قوت لگا کر چیخی تھی، ساتھ ہی آگے بڑھ کر لیپ ٹاپ کی اسکرین بند کر دی۔ ٹھک کی آواز پیدا ہوئی تھی۔ ٹائیگر نے ناگواری سے اسے دیکھا جو شعلہ جوالا بنی کھڑی تھی۔ گھر جانا ہے کہ اس درندے کے پاس جانا ہے؟ اس نے بھی ہر لحاظ بالائے طاق رکھے پوچھا۔ قہر برساتی نظریں نیلم ابرار کے سرخ ہوتے چہرے پر جمی تھی۔ اگر وہاں جانا ہی ہوتا تو اتنے دن یہاں آپ جیسے پتھر کے ساتھ سڑ نہ پھوڑ رہی ہوتی۔ شدت جذبات سے اس کا گلا رند گیا تھا۔ وہ شکوہ کر رہی تھی مگر مقابل پر کوئی اثر نہ ہوا، نہ گلو گیر آواز کا، نہ ہی گلابی آرزوں پر بہتے شفاف موتیوں کا۔ میں نے کہا تھا سر پھوڑنے کو، اس نے بھی گویا بھگو بھگو کر تیر مارنے کا قصد کر رکھا تھا۔ ہم آپ سے محبت کرتے ہیں، وہ ٹوٹے ٹوٹے لہجے میں بولی۔ وہ اس کے سامنے پھر کاسا لے کر کھڑی ہو گئی تھی۔ ہاتھ میں کاسا کلائی میں گھڑا سجتا ہے، ہاتھ میں کاسا کلائی میں کڑا سجتا ہے، در بدر ہو در بڑا ہو تو سولی بھی کھڑا سجتا ہے۔ میں تیرے کنج تغافل سے نکلتی کیسے، میرا سامان اسی کونے میں پڑا سجتا ہے۔ دل پہ سامان زمانہ کبھی رکھتا ہی نہیں، دل پہ سامان زمانہ کبھی رکھا ہی نہیں، اس گڑونچی پر محبت کا گڑا سجتا ہے۔ یہ الگ بات وہ دیوار میں خود ہوں، یہ الگ بات وہ دیوار میں خود ہوں، لیکن عشق دیوار گرانے پر اڑا سجتا ہے۔ یہ صنف دل زگاں ہے تجھے احساس رہے، تو یہاں صرف میرے ساتھ کھڑا سجتا ہے۔ جس چیز کا عہد وہ ابھی کچھ وقت پہلے خود سے کر کے ہٹی تھی کہ اس کے سامنے نہیں روئے گی، نہ گڑ گڑائے گی، چلی جائے گی، اس کی پرواہ نہیں کرے گی، وہ اب پھر اس کے سامنے محبت کا کشکول لیے چند سکوں کی منتظر تھی۔ لوگ محبت میں، عشق میں بھی خودداری نہیں بولتے، انہیں جب محبت بھیک میں ملنے لگے تو ٹھکرا دیتے ہیں، اور وہ تو خود اس کے سامنے سوالی بن جاتی تھی۔ وہ بار بار دھتکارتا تھا اور وہ بار بار در کھٹکھٹاتی تھی اور وہ اس کی اسی حرک سے عاجز آ جاتا تھا۔ میں نے کہا تھا محبت کرنے کو، وہی طنزیہ لہجہ، مگر اس بار حقارت بھی صاف نمایاں تھی۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ سامنے کھڑی لڑکی کو سنگسار کر کے رکھ دے، جسے اپنی عزت نفس کی رتی برابر پرواہ نہیں تھی۔ کم از کم ان حرکتوں سے وہ میجر آس کا دل نہیں جیت سکتی تھی۔ آخر وہ مان کیوں نہیں لیتی تھی کہ وہ اسے تسخیر نہیں کر سکتی؟ بالکل صحیح کہا آپ نے۔ آنسو ٹپ ٹپ گر رہے تھے، جیسے ہموار سطح پر بارش کی بوندیں گرتی ہیں۔ آہ، وہ ہکلائی تھی۔ شاید الفاظ درد کا سینہ چیرنے میں دقت محسوس کرنے لگے تھے۔ آپ نے تو نہیں کہا تھا ہمیں محبت کرنے کو، ہم مانتے ہیں آپ نے نہیں کہا تھا، مگر ایک بات آپ کو بھی ماننا پڑے گی۔ اس نے اپنے نازک ہاتھ سے گلابی آرزوں پر بہتے سیال کو رگڑ کر صاف کیا۔ ہم نے محبت کو نہیں چنا تھا، محبت نے ہمیں چنا تھا، اور ہماری قسمت تو دیکھیے، ہم نے ابتدائی عشق کا آغاز بھی انتہائی عشق سے کر ڈالا۔ یار پر سب وار دینا عشق ہے۔ آپ ہمیں کاٹ ڈالیں، جلا ڈالیں، مار ڈالیں، آپ کو حق ہے، ہم اف نہیں کریں گے۔ جس لمحے ان لبوں سے حرف شکایت ادا ہوا، اگلے حرف کی مہلت نہیں مانگے گی۔ یہ زندگی درد سے چور لہجہ، سحر انگیز آواز، کوئی اس سے دامن چھڑا سکتا تھا تو وہ شاید اس پوری دنیا میں میجر آس عالم ہی تھا۔